बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज GHQ में अपने अलविदाई खिताब में कुछ अहम बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमें मैं ना मानूं का जो रवैया है इसको तर्क करना चाहिए, और दोबारा उन्होंने आज कौम को ये बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत ने पिछले साल ये फ़ैसला किया था बहुत सोच समझ के कि हमें सियासी मामलात से दूर रहना है। तो आज जो आर्मी चीफ़ का जो ख़िताब है उसके जो मुख्तलिफ़ अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला जो है उस पर काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जब सदर आरिफ अलवी साहब के पास आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक तकर्री की समरी जाएगी तो वो मुझसे भी मशवरा करेंगे। तो ये इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बात की है। अब ये जो आज इमरान खान साहब ने बात की है इसको आप मिला के देखें, कुछ माजी के जो इमरान खान साहब के बयानात हैं कि आर्मी चीफ़ की तकर्री के मामले पे वो क्या राय रखते हैं। मैंने कहा कि जो आर्मी चीफ है उसको मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होना चाहिए ना। जरदारी और नवाज शरीफ ये कभी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किसी को कर सकते। पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या ये सिलेक्ट करेंगे? इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। तो एक तो इमरान खान साहब मौजूदा हुकूमत की जो सियासी क़यादत है उसको वो चोर समझते हैं। आप उनसे इख्तलाफ करें लेकिन वो उनको चोर समझते हैं और वो कहते हैं इनको राइट नहीं है कि ये आर्मी चीफ़ को सिलेक्ट करें। और आज उन्होंने कहा है कि जब सदर आरिफ अलवी साहब के पास समरी जाएगी तो वो मुझसे मशवरा करेंगे। सवाल पैदा होता है कानूनी पहलू कि क्या सदर आरिफ अलवी आइन के तहत इमरान खान साहब से मशवरा कर सकते हैं? और ज़ाहिरी बात है इसमें से एक और सवाल भी निकलेगा कि क्या शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं क्या वो आइन के तहत नवाज़ शरीफ साहब से आर्मी चीफ़ की तकर्री पे मशवरा कर सकते हैं? तो ये दोनों मामलात हैं और इसके अलावा आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब की आज की तकरीर पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर तवानाई, और मैं याद दिला दूँ वज़ीर दफ़ा भी थे आप पहले। बेशक। तो उनके साथ मौजूद हैं जनाब शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो खुर्रम साहब, जो इमरान खान साहब ने आज फरमाया है कि आरिफ अलवी साहब आर्मी चीफ की तकर्री पर मेरे से मशवरा करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल ही बेमानी और लग़्व बात है, क्योंकि एक दफ़ा जब वज़ीर आज़म एक फ़ैसला कर लेंगे तो सदर आइन के तहत उसको मानने के पाबंद हैं। वो उस पर ताख़ीर कर सकते हैं लेकिन उससे इनकार नहीं कर सकते। तो वो जो भी रिजर्वेशन हैं 25 दिनों के बाद वो इन एनी केस आज ख़ुद वो मंजूर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक फ़ैसले के बाद तो मुशावरत नहीं हो सकती ना, मुशावरत तो पहले होनी है। तो लिहाजा ये सदर मुमलिकत ने ये फ़ैसला करना है कि क्या वो गवर्नर पंजाब वाली तलख तारीख दोहराएंगे जो अभी चंद महीने पहले उन्होंने नहीं, लेकिन आप देखिए ना थिएटर लगाया कि प्रेसिडेंट साहब ने आज खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तकर्री का मामला जो चुटकियों में हल किया। जी, तो बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर उन्हें ये बात समझ आ गई है कि आइन उन्हें पाबंद कर रहा है वज़ीर आज़म की एडवाइस मानने का। ताख़ीर कर सकते हैं लेकिन बिलाखिर वज़ीर आज़म की एडवाइस ही उस कारामद होगी। दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में मेरिट का तयन एक फितना और फसाद के ज़रिए होगा या आइन के तहत होगा, कानून के तहत होगा? तो मेरिट का जो तयन है वो आइन और कानून के तहत ही होना है, जो कि वज़ीर आज़म के पास ये सवाबदीद आइन पाकिस्तान में सवाबदीद देता है। तो लिहाजा गुफ्तगू ज़रूर कर लें, अगर सदर आरिफ अलवी ने ज़रूर करनी है, लेकिन कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर वो सिर्फ इट विल बी हॉट एयर, इट कैन नॉट बी ए कंसल्टेशन। वो कंसल्टेशन का वक्त जो है वो गुजर चुका होगा जब तक वो समरी सदर के पास जाए। शुएब शाहीन साहब, सदर आरिफ अलवी के पास आइन में कोई इख्तियार है कि वो इमरान खान साहब से मशवरा करें, और फ़र्ज़ करें कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ये जो नाम आया है ये नाम ठीक नहीं है, तो क्या आरिफ अलवी साहब के पास कोई इख्तियार है कि वो समरी वापस भेज दें? बिल्कुल, आर्टिकल 48 है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये इख्तियार देता है। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इख्तियार देता है कि विद इन 15 डेज़ 15 दिन के अंदर अंदर
وہ اس کے اوپر ود سرٹن آبزرویشن ریکنسیڈریشن کے لیے اس ایڈوائس کو واپس کر سکتے ہیں جو پرائم منسٹر نے یا کیبنٹ نے بھیجی ہوتی ہے، اور پھر کیبنٹ یا پرائم منسٹر صاحب ود ان 7 days اس کو ریسپونڈ کرنے کے پابند ہے، یا تو وہ اپنی اوپینین پہ قائم رہتے ہیں یا اس میں چینج لے آتے ہیں۔ تو اگر 15 دن کا ڈیلے اس میں ہو جاتا ہے، یہ منیمم ہے، تو پھر 7 دن پرائم منسٹر کے پاس ہے، پھر یہ 15 اور 7 دن، اس کے بعد پھر اگر فرض کرو پرائم منسٹر صاحب وہی سمری دوبارہ بھیج دیتے ہیں تو پھر اس کے 14 دن بعد اگر وہ سائن کر دیتے ہیں تو پھر امیڈیٹلی وہ پابندی ہے کہ سائن کریں گے، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو آفٹر 14 days پھر وہ حصہ ہو جاتا ہے، وہ بائنڈنگ ایفیکٹ ہے۔ تو یہ وہ گڑبڑ ہے جس کا ذکر بلاول صاحب نے اپنی پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس میں کیا کہ صدر صاحب ایسا مت کیجئے گا۔ دیکھیں بلاول صاحب کس طرح کہہ رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کا آئین کے مطابق کی ہے، یہ آئین اگر پریزیڈنٹ کو اختیار دیتا ہے تو آئینی حق ہے ان کا۔ آرٹیکل 48 پڑھ لیں جی ذرا۔ جی پلیز۔ آرٹیکل 48 کیا کہتا ہے جی؟ آرٹیکل 48 کہتا ہے کہ in the exercise of his functions, the President shall act on and in accordance with the advice of the Cabinet or the Prime Minister, provided that within 15 days the President may require the Cabinet or, as the case may be, the Prime Minister to reconsider such advice either generally or otherwise, and the President shall within 10 days act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. تو دوبارہ جب آئے گی آفٹر سچ ریکنسیڈریشن، جب دوبارہ آئے گی تو پھر 10 دن میں وہ فیصلہ کرے گا۔ تو اس میں پھر خرم صاحب یعنی 15 دن پہلے، 10 دن یہ 25، 7 دن آپ رکھ لیں پرائم منسٹر والے، تو 25 اور 7، تو یہ اباؤٹ 1 month، مور دین 1 month کا یہ پیریڈ ہے اگر وہ ریکنسیڈریشن کے لیے۔ تو عمران خان صاحب آج انٹرویو میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو بھی کریں گے آئین کے اندر رہ کے کریں گے، اندر رہ کے وہ 1 مہینے کا ڈیلے تو کر سکتے ہیں۔ جی گورنر پنجاب کے معاملے میں بھی کیا تھا، لیکن آج کون گورنر پنجاب ہے؟ وہی صاحب ہیں جنہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کے لیے تعین جن کا کیا تھا۔ تو یہاں بھی صدر مملکت کا پاس یہ ایک موقع ہے کہ وہ اگر مزید فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں ملک میں تو پھیلا دیں، لیکن بالآخر وہی شخص آرمی چیف بنیں گے یا جوائنٹ چیف بنیں گے جس کی ایڈوائس پرائم منسٹر بھیجیں گے۔ اچھا، میں ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرلی میں اس ایشو پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کرتا کہ کون ہوگا آرمی چیف نہیں ہوگا، لیکن اب کیونکہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور آئینی حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، میں ایک سوال آپ سے کر لوں کھل کے؟ جی ضرور، کھل کے دیکھیں، اس میں ایک نام ایسا ہے جو سمری جی ایچ کیو نے بھجوائی ہے، جی ایچ کیو نے جو نام شامل کیے ہیں اس میں ایک نام ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو اگر آج رات کو یا کل یا پرسوں کیبنٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ کر کے اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے اور پریزیڈنٹ صاحب ان کے نام کی سمری کو واپس کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جی یہ گرے ایریا ہے، لیکن چونکہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے کہ وہ کسی کو بھی نومینیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ جو نومینیشن ہے وہ پھر سٹینڈ کرے گی جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو جاتا۔ اچھا، تو وہ اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو پرائم منسٹر وہ سٹینڈ کرے گی؟ جی پرائم منسٹر نہیں، پرائم منسٹر کے پاس وسیع پاورز ہیں کسی بھی آفیسر کو ریٹین کرنے کی، بلکہ وزیر دفاع کے پاس پاورز ہیں، صرف پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہیں۔ تو پرائم منسٹر ان کو 27 سے پہلے اگر پروموٹ کر دیں تو جی پروموٹ کر دیں، ریٹین کر لیں، کہیں ریٹین کر لیں، جس طرح بھی ان کی ثوابدید ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ قانون ہے جو پی ٹی آئی نے، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے سب نے مل کے آرمی ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ کی تھی 2019 میں جب باجوہ صاحب کو۔ یہ اس سے پہلے کا، یہ اس جو اچھا اس سے پہلے یہ ہمیشہ سے ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی اور منسٹر فار ڈیفنس کی ثوابدید ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی افسر، ضروری نہیں کہ 3 اسٹار افسر، اس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ سرو کرتا رہے، تو ان کے پاس یہ پاور ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو اگر ایز اٹ از یہ نام بھیجتے ہیں اور ان کو ایڈوائس کر دیتے ہیں، وہ تو انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے انکانسٹیٹیوشنل ہے، انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہوگا، نہیں، لیکن ان کا نام تو جی ایچ کیو کی سمری میں آیا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سمری بھی تو غلط ہو سکتی ہے نا۔ اچھا، وہ اس لیے غلط ہوگا کہ جس دن سے وہ نوٹیفیکیشن ایفیکٹو ہوگا، فرض کرو پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی اس کو اوکے کر دیتے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف جسٹس آف دی کنسرنڈ ہائی کورٹ جس دن ریٹائر ہو رہے ہوں اس سے 5 دن پہلے یا ہفتہ پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا جائے، جی آپ جو ہیں کوئی بھی جج، آپ چیف جسٹس بن گئے، آپ کی پروموشن ہو گئی، لیکن ڈیٹ آف سپر انویشن کے دن، جس دن وہ نوٹیفیکیشن ایفیکٹو ہوگا، ان کا جاب میں رہنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر پہلے وہ ان کی ریٹینشن کی سمری جاتی ہے،
اس کی ریٹینشن کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ ہی ہیز بین ریٹینڈ فار سرٹن پیریڈ. اس کے بعد پھر اس کو چیف آف آرمی اسٹاف یا چیئرمین جو بھی بناتے ہیں وہ سمری جاتی ہے, تو پھر دین دیٹ کین بی کنسیڈرڈ. بٹ ایز اٹ از جو آج سمری گئی, یا فرض کرو یہ سمری ہے جو کہ میرے تو نالج میں نہیں ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ نوٹیفیکیشن کر دیں, اس کو افیکٹو کر دیں 30 تاریخ سے, کیونکہ 29 تک تو باجوہ صاحب ہیں, یا باجوہ صاحب 2 دن 3 دن پہلے ریزائن کرتے ہیں, ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, پھر سمری جاتی ہے کہ نہیں جناب ان کی جگہ پہ آپ ان کو کر دیں, تو دین تو پاسبلٹی ہے. لیکن جس دن وہ نوٹیفیکیشن افیکٹو ہوگا, اگر اس دن وہ جاب میں نہیں ہوں گے تو وہ نوٹیفیکیشن نل اینڈ وائڈ ہوگا. دیٹ کین بی چیلنج بیفور دی کورٹ. لیکن وہ سب سے سینئر افسر تو ہیں, یہ گریٹ, آئی میک اے ریسپیکٹ فار ہم, لیکن آئین اور قانون کی بات بھی ہے نا کہ جس دن نوٹیفیکیشن افیکٹو کریں گے اس دن ان کا سروس میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ سروس میں نہیں ہیں تو ان کی اپوائنٹمنٹ, ان کی نوٹیفیکیشن ہو نہیں سکتی ہے. اچھا, آپ کیونکہ ڈیفینس منسٹر بھی رہے ہیں, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے 2019 میں بھی ایک بہت ہی غیر معمولی کیس عدالت عظمیٰ کے پاس گیا تھا, اور جس طرح محترم فرما رہے ہیں شاید ان کا یہی موڈ ہے, لیکن میری توقع یہی ہے کہ یہ معاملہ اگلے چند دنوں میں احسن طریقے سے حل ہو جائے گا, اور ہمیں عدالتوں میں اور اس قسم کے آبجیکشنز جو ہیں ریز ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز پر. ایسے قانون لکھا ہوا ہے انگریزی زبان میں, آپ اس کو مختلف طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. 2019 میں بھی ایک صاحب جو ہیں وہ چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں. جی, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ 3 دن کتنے ہیجان کے گزرے, اور پھر اچانک چوتھے دن اس کا فیصلہ ہو گیا. تو ابھی بھی کوئی جا سکتا ہے سپریم کورٹ؟ جی, یہ تو بالکل پاکستان کی عوام کی عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں, لیکن مجھے یہ امید ہے کہ جس طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پورے پروسیس کو احسن طریقے سے ریزالو کیا جائے. آپ یہ غور کریں کہ سارے معاملے میں اگر ایک ہی شخص ہے جو اس پر فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے, اس کا نام عمران خان ہے, اس کے علاوہ تو اور کوئی اس پر بات نہیں کر رہا. آگے چلتے ہیں جی. آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو GHQ میں اپنا الوداعی خطاب کیا ہے, اس میں انہوں نے ایک اہم بات کیا ہے, فوج کا جو سیاست میں کردار ہے اس کے حوالے سے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے, گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے. میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے, جو کہ غیر آئینی ہے. اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. ایک طرف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اور اس فیصلے پہ سختی سے عمل درآمد کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے, اور اس میں بھی وہ تھوڑا سا ایک توازن قائم رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. 2018 کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے RTS کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر GTV پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا, اور 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا. ہمیں اس رویے کو رد کرنا ہوگا. شعیب شاہین صاحب, آپ نے یہ دو کلپ میں نے آپ کو سنوائے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہیونگ اے ریسپیکٹ, باجوہ صاحب نے اپنی بات کو خود کانٹراڈکٹ کیا. کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی کام ہے, 75 سال میں سیاست میں مداخلت ہم کرتے رہیں. دوسری بات کی, پچھلے سال ہم نے فیصلہ کیا کہ اب مداخلت نہیں ہونی چاہیے, تو میننگ دیئر بائی پچھلے سال تک تو مداخلت آپ نے ایڈمٹ کر لی. اگر وہ ایڈمیشن آپ کی ہے تو پھر سارے الزامات جو آج تک لگاتے رہے ہیں سیاستدان, ہوسو ایور میں بھی, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, نہ موجودہ اپوزیشن کا نہ پچھلی اپوزیشن کا, تو ان کی بات میں وزن تو پھر ہے. جب آپ پچھلے سال تک مداخلت کو ایڈمٹ کرتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اس رویے کو ترک کر دینا چاہیے. اب رویے کو ترک کرنا چاہیے, لیکن پچھلے 7 مہینے اور 8 مہینے کے اگر معذرت کے ساتھ میں کنڈکٹ دیکھوں ہمارے اپنے بھائیوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا, میں نے رجیم چینج کا پروگرام کیا, ایاز امیر کو اسی رات کوٹ پڑ گئی, اور اس کو جو اٹھانے والے تھے ان کے بقول وہ محکمہ زراعت کے ہی لوگ تھے, محکمہ پاشی کے سمجھ لیں, محکمہ زراعت کے سمجھ لیں. اسی طرح تقریر کی عمران ریاض نے اگلے دن پکڑا گیا. اسی طرح جس نے وہاں جنرل خالد نعیم نے تقریر کی اس کی اگلے دن پینشن روک دی. ہزاروں کی تعداد میں آفیسرز اینڈ آفیشلز ہیں
کہ آپ نے ان کی طرح اچھا یہ اس معاملے پہ بھی یہ جو کنڈکٹ آپ اس معاملے پہ بھی آرمی چیف نے آج ایک بات کی ہے، ذرا وہ بھی سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا۔ لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے۔ میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، نہیں، درگزر کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں اعظم سواتی نے کیا کیا، ایک ٹویٹ کی نا۔ نہیں، لیکن اعظم سواتی صاحب کے معاملے کی انکوائری کے لیے جب سینٹ نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے کہا کہ آ کے اب ثبوت پیش کریں، جو ویڈیو آپ کہتے ہیں آپ کے پاس ہے، اعظم سواتی صاحب نے پیش نہیں کی۔ دیکھیں بات یہ ہے، اعظم سواتی کو ننگا کر کے نہیں مارا گیا، اس نے نام نہیں لیے جن لوگوں کے، ان کے خلاف انکوائری ہوئی۔ دیکھیں اعظم سواتی کسی پہ الزام لگا رہا ہے آفیشلز پہ، آپ کرتے انکوائری کی فائنڈنگ سامنے لاتے ہیں کہ جناب ہم نے انکوائری کر لی ہے، یہ بے گناہ ہیں۔ سیم ڈے جس دن اس نے الزام لگایا، رات کو آئی ایس پی آر یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ بے گناہ ہے۔ آپ نے انکوائری تو کی نہیں، آپ نے ان سے پوچھا تک نہیں۔ ہو سکتا ہے دیکھیں میں وکیلوں کا نمائندہ ہوں، میں صدر ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، میرا ایک وکیل اگر کسی غلط کام میں ملوث ہے، مجھے کسی نے اس کی شکایت کی ہے، تو میرا یہ تو فرض ہے نا کہ میں اس سے پوچھ لوں یا ایک انکوائری کر لوں اور اس کے بعد کہوں کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ود ان 2 hours آپ رپورٹ دیتے ہیں کہ نہیں جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم برداشت کی حد ہوتی ہے۔ پھر اس کی آخر ویڈیو وہ کہتا ہے اصلی ویڈیو ہے اس میں، تو وہ سینٹ کی جو کمیٹی بنی ہے اس کو دکھا دینا۔ سر بات یہ ہے کہ کسی کی ریسپیکٹ بھی تو کوئی چیز نہیں، ہوتی ہے۔ وہ سپریم کورٹ میں اچھا مجھے آپ بتا دیں 2 گھنٹے کے اندر اندر ایف آئی اے کو کس نے کہا کہ آپ اس کی ویریفیکیشن کر کے بھی رپورٹ دے دیں؟ ایف آئی اے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر وہ حکومت آ جاتی ہے۔ اب ان سے بات کرتے ہیں، لیکن خرم صاحب دیکھیں آرمی چیف صاحب نے کہا کہ فوج نے کتھارسس شروع کر دیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فوج نے تو اپنا کتھارسس شروع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے، سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا موقع ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر اس وقت اب مجھے آپ ذرا خرم صاحب سے بات کرنے دیں۔ خرم صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تو کیسے آگے بڑھیں؟ سب اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ صاحب آپ کے پروگرام میں ایک بات میں کئی دفعہ پہلے کہی دہرانا چاہتا ہوں، اگر آگے بڑھنا ہے تو ایک دوسرے کو ڈاکو، کافر اور غدار کہنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ سیاسی جماعتوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جو 3 الفاظ ہیں، ان الفاظ نے تلخی پیدا کی ہے۔ آج نہیں، 1950 کی دہائی میں بھی، 60 میں بھی، جب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کے غدار جو تھے وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ تو محب وطن لوگ تھے، وہ تو آئین کی عملداری چاہتے تھے۔ تو یہ جو اگر ڈاکو، چور اور کافر کہنا ایک دوسرے کو ہم بند کر دیں گے، اس حد تک تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کی بات یہ بھی ٹھیک ہے، باجوہ صاحب نے کس چیز کو درگزر کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان نے وہ الفاظ استعمال کیے جو آج تک کسی سیاسی جماعتوں نے فوج کے کردار پر تنقید کی ہے، لیکن یہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ فوج کو جانور کوئی کہہ رہا ہے، میر جعفر کہہ رہا ہے، میر صادق کہہ رہا ہے، غدار کہہ رہا ہے۔ یہ ایسی زبان ہم نے کبھی نہیں سنی افواج پاکستان۔ ہم نے بھی تنقید کی ہے، مسلم لیگ نون کے قائد نے بھی تنقید کی ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ ہم نے کبھی فوج کے لیے استعمال نہیں کیا۔ غدار کہ جی امریکی سازش کا حصہ، پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا آل فول انہوں نے بات کی ہے۔ تو اس کو ضرور ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور کوششیں کرنی ہے کہ ہمیں آئین اور قانون پر ہم خود بھی چلیں، اور جتنا ہم خود چلیں گے اتنا ہی ہم دوسرے اداروں کو کہنے کے قابل ہوں گے۔ اور آئین پر چلنے میں صرف فوج اور سیاستدان نہیں ہے، عدلیہ بھی اس میں شامل ہے، انہوں نے بھی اپنی آئینی حدود کا احترام کرنا ہے، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بار بار صرف سیاست کے اندر عدلیہ کے بھی ایسے فیصلے آئے ہیں جنہوں نے سیاست کو توڑ مڑوڑ کر رکھ دیا اس ملک میں۔ اور یہ صرف کل کی بات نہیں ہو رہی، یہ 1953 میں 200 سے شروع ہوا ہوا، 200 کیس سے معاملہ شروع ہوا ہوا۔ تو یہ سارے ایشوز ہمارے سامنے سبق کے ہیں۔ 1958 میں، 1953 میں چونکہ اسمبلی توڑی گئی، 54 میں مولوی تمیز الدین کیس تھا، تمیز الدین کیس میں جو پھر 200 کیس بنا اینڈ میں آ گئے۔ سارا ایشو یہی ہے کہ ہمیں ایک آئین پر چلنا ہے
اور چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہو، چاہے وہ جوائنٹ چیف کی تقرری ہو، ہمیں آئین پر رہ کر ہی چلیں گے تو بچیں گے. جو ہمیں سبق ملا ہے یہ بھی ہے، جس کا ذکر انہوں نے شاید ڈھکے الفاظ میں کیا، کہ وہ جو تجربہ عمرانی تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا. وہ منہ کے بل آ گرا کہ آپ کسی بھی شخص کو کے لیے آپ نے اس کے مخالفوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا. اس سے پہلے بھی فوجی قیادت نے کچھ تجربے کیے تھے نا. وہ دیکھیں نا، اس سے ہم سبق سیکھ کر آگے بڑھے. تجربے ویسے دونوں ناکام ہوئے، یہ موجودہ نو کانفیڈنس والا بھی، وہ پچھلا 2018 والا بھی، اور اس سے پہلے والا 2013 والا بھی، اور اس سے پہلے والا بھی، اور اس سے پہلے والا بھی، اور اس سے پہلے والا بھی. تجربات 49 سے لے کر آج تک سارے 1958 کے انتخابات سے آپ کہہ لیں تجربہ. فوج جس سیاستدان کو کندھوں پہ بٹھا کے لائی، بعد میں اسی سیاستدان کے ساتھ فوج کا پھڈا ہوا. اس لیے باجوہ صاحب نے بالکل درست کہا کہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. لیکن آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں، وہ صدارتی نظام کی باتیں بھی کر رہے ہیں. سنیں وہ کیا کہتے ہیں. آپ یہ اکنامک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی سٹیبل گورنمنٹ نہ ہو. پریزیڈنشل سسٹم بالکل مختلف ہے، اس میں سٹیبلٹی ہے، لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کولیشن گورنمنٹ ود اے تھن میجورٹی، اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لیے. کیا ہسٹوریکلی یہ بات درست ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم پاکستان میں سٹیبلٹی لے کے آیا؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. کل عمران خان صاحب نے کہا کہ صدارتی نظام جو ہے وہ سٹیبلٹی لے کے آتا ہے. کیا پاکستان میں صدارتی نظام سٹیبلٹی لے کے آیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ بھی سوال بڑا اہم ہے کہ کیا عمران خان صاحب اگر 2/3 اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو کیا وہ پاکستان میں صدارتی نظام لانے کی کوشش کریں گے؟ شعیب شاہین صاحب، اگر عمران خان صاحب صدارتی نظام لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے، پورا آئین چینج کرنے کی کوشش کریں گے. تو سندھ اور بلوچستان اس کو تسلیم کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، آئین کو جو ترمیم کا طریقہ کار ہے، اگر 2/3 میجارٹی ان کے پاس آ جاتی ہے تو ان کے پاس ایک اختیار تو ہے کہ ظاہر 2/3 میجارٹی کس کے پاس ہوگی؟ اس کے پاس ہوگی جو پورے پاکستان سے سب سے زیادہ سیٹیں جیت کے آئے گا نا. ویسے تو نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے مینڈیٹ قوم نے ان کو دے دیا ہے، وہ اپنے ایجنڈا کے مطابق آگے جا سکتے ہیں. لیکن پہلا سوال آپ کا کہ کیا صدارتی نظام ہمارے پاکستان میں کیا مستحکم قسم کی حکومت لایا اور اس سے خوشحالی آئی اور اس سے مسائل حل ہوئے؟ مجھے نہیں پتا خان صاحب کے دل میں کیا ہے یا ان کی کیا ایکچولی وہ کیا ایجنڈا دینا چاہتے ہیں. لیکن آپ ایوب خان صاحب سے شروع کرو. وہ صدر پاکستان تھے نا، اور 62 کا تو کانسٹیٹیوشن انہوں نے جو بنایا تھا جس طریقے سے، اور جو اس میں موڑ توڑ کی 63 62 میں، وہ بی ڈی نظام کے ذریعے عام آدمی کو تو ووٹ دینے کا اختیار بھی نہیں تھا. میرے چچا مرحوم بی ڈی ممبر تھے اس زمانے میں. محترمہ فاطمہ جناح کی وہ کمپین کر رہے تھے تو پتہ چلا ووٹ سے پہلے 1-2 دن پہلے اٹھا لیے گئے اور وہ جنگل میں چھوڑ آئے ان کو، اور وہ جنگل سے چلتے چلتے پتہ نہیں کس جگہ سے واپس آئے. ان کو ووٹ کے حق سے ہی محروم کر دیا. یہ ہمارے دوست ہیں سینیٹر انور بیگ، یہ 1962 میں یہ بی ڈی ممبر بنے کراچی سے، ان کو ڈسکوالیفائی کروا دیا گیا کیونکہ یہ فاطمہ جناح کے حامی تھے. ایسے ہی نہیں تو فاطمہ جناح کو غدار نہیں کہا گیا. فاطمہ جناح کا مرڈر نہیں ہوا. شریف الدین پیرزادہ کا انٹرویو دیکھ لیں، ان کا مرڈر ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم نے محسنوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اچھا پھر کیا ہوا؟ انہی کے دور صدارت میں پھر مارشل لا لگا، یحییٰ خان تھے وہ بھی صدر تھے. ان دونوں صدور کے نیٹ رزلٹ میں کیا ہوا؟ جمہوریت پہ اور آئین پہ جب بلیو نہیں کیا گیا، 151 سیٹوں والے کو سیٹ پرائم منسٹرشپ نہیں دی گئی تو ہمارا ملک 2 حصے میں بٹ گیا. اور اس کے بعد اگلا پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں ضیاء الحق صاحب، آل ان آل تھے، فل امپاورڈ تھے. کیا ہوا؟ ملک مزید کمزور ہوا، ہماری اکائیاں کمزور ہوئیں. آپ مشرف صاحب کے پیریڈ میں آ جاؤ، ان سے زیادہ طاقتور پریزیڈنٹ اور کون تھا؟ 1 گھنٹے کے نوٹس میں جناب ججز کو بند کر دیا. ہم سارا دن سڑکوں تو صدارتی نظام پاکستان میں کوئی سٹیبلٹی نہیں لے کے آیا. میرا خیال ہے کہ سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، گورننس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، کنسسٹنٹ پالیسیز کی ضرورت ہے. ان چیزوں کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں آپ ملک کو آگے. اچھا آپ آگے چلتے ہیں جی. صاحب صدارتی نظام آمریت کا کوڈ ورڈ ہے. اچھا پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی صدارتی نظام کا نام لیا گیا اس کے پیچھے آمرانہ ہوس تھی اس ملک پر چلنے. اور یہ ملک جو ہے یہ ایک فیڈریشن ہے، یہاں 4 صوبے ہیں. جس نے بھی 1 یونٹ بنا تھا نا، کر لی کوشش، لیکن وہ 1 یونٹ کا نتیجہ کیا تھا؟ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا.
تو یہ صدارتی نظام جو عمران خان کا ہے یہ ان کی آمرانہ ہوس ہے کہ جی مجھے اتار دیا اور مجھے ایسی پارلیمانی نظام نہیں چاہیے جو مجھے میری ٹرم کے دوران مجھے جو ہے وہ اقتدار سے باہر نکال دے، ایسا نظام مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کو اکٹھا لے کر چلنا ہے تو اس کے لیے یہ پارلیمانی نظام ہی ہے، سینٹ ہے جس کے ذریعے آپ ساری اکائیوں کو اکٹھا رکھتے ہیں، ان کی آواز سننی پڑتی ہے۔ اچھا، اب عمران خان صاحب 26 نومبر کو راول پنڈی آ رہے ہیں، راول پنڈی میں کیا صورتحال ہے؟ آپ دیکھیں وہاں پہ وہ خیمہ بستیاں آباد کر رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اسے واپس نہیں جانا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف بھی آئیں۔ تو خرم صاحب، اگر عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف یلغار کر دیتے ہیں پھر آپ کیا کریں گے؟ ہمارے سامنے جی دو چیزیں، ایک تو آئین پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن جو احتجاج کا حق ہے وہ فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے اس کی حدود و قیود متعین کر دی ہیں۔ تو اگر تو عمران خان ان حدود و قیود میں رہتے جو کہتے ہیں آپ سڑک بند نہیں کر سکتے، آپ کاروبار بند نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کا آنا جانا اسکولوں تک رسائی بند نہیں، اگر تو وہ ان حدود و قیود میں رہتے ہیں تو اسلام آباد آئیں، پڑاؤ ڈالیں، قیام کریں اور ہمارے خلاف تقریریں کریں۔ میرے خیال ہے ذرا یہ فل سکرین پہ دکھا دیں، یہ نظر نہیں آ رہا۔ راول پنڈی میں جو تیاریاں ہیں ان کو آپ فل سکرین پہ دکھا دیں، نظر نہیں آ رہا۔ یہ دیکھیں، یہ وہاں پہ خیمہ بستیاں آباد کی جا رہی ہیں تو ان کا، اور وہاں پہ حکومت بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے۔ جی وہ حکومت پنجاب جو ہے نا جی وہاں تو ٹھیک ہے، وہ پہلے حکومت پنجاب نے تو یہ جواب دینا ہے کہ عمران خان کی حفاظت میں ناکام کس طرح ہوئے اور وہ پورا جو ایف آئی آر کا چکر ہے۔ تو اگر وہ راول پنڈی میں آ کے، جیسے میں نے کہا، حکومت پنجاب جو ہے اس پر بھی اتنی آئین کی ذمہ داری ہیں، اس پر بھی سپریم کورٹ کا اتنا ہی اطلاق ہوتا ہے جتنا وہ ہے، تو ہمیں یہ توقع ہے کہ حکومت پنجاب بھی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ سڑکیں بند نہ ہوں، اسکولوں تک رسائی رہے، لوگ اپنے کاروبار تک، روزگار تک جا سکیں۔ تو احتجاج کرنا ضرور کریں، کرتے رہیں۔ جی ایک وقفے کے بعد اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج اپنے الوداعی خطاب میں یہ کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور مل کر آگے چلیں۔ مل کر کیوں آگے چلیں، ذرا ان کے الفاظ سن لیں۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔ لیکن عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ آج بھی جو انٹرویو انہوں نے دیا اس میں انہوں نے جو اپنے سیاسی مخالفین ان کو چور ڈاکو کہا، اور جب وہ ابھی حکومت میں تھے تو انہوں نے جس عزم کا اظہار کیا تھا اس پہ ابھی تک انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا۔ خرم صاحب، اس پہ عمران خان کا کوئی یو ٹرن نہیں، وہ کہتے ہیں یا یہ بچیں گے یا پاکستان بچے گا۔ دیکھیے، جو جنرل باجوہ کا کلپ ہے اور عمران خان کا، دونوں میں ایک بات مشترک ہے، یہ اپنی کیا سرائیاں کر رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان کے عوام پر اعتماد کرنا ہے، کہنا یہ چاہیے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے دونوں حضرات کو کہ 2023 کا الیکشن ہر لحاظ سے صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوگا، پری پول، ڈیورنگ پول، آفٹر پول، حکومت بننے تک۔ یہی ایک طریقہ ہے پاکستان کے عوام کو اعتماد کرنا پڑے گا، سانگڑ کے ووٹر پر، مظفر گڑھ کے ووٹر پر، لسبیلا کے ووٹر پر۔ تو ہمیں سب لوگوں کو، مردان کے ووٹر، جب تک ہم پاکستان کے عوام کی یہ عزت بحال نہیں کرتے کہ پاکستان کی حکومتیں ان کی مرضی سے بنیں گی، تو عمران خان کون ہے کہنے والے کہ کون نہیں آئے گا، یا یہ کون کہنے والا ہے کہ جناب ایسے ہونا چاہیے۔ بس ایشو یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ موقع دیں کہ وہ ایک صاف شفاف اس کا مطلب ایک تو یہ اپنی حکومت کا انتخاب آرمی کر چیف جو سکیں۔ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپس میں بات چیت کریں، مل کے چلیں، تو عمران خان اور آپ مل کے نہیں چلنے کے لیے تیار؟ جی ہم مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو شخص اپنا آمرانہ اور فاشسٹ رویہ نہیں چھوڑے گا اور ڈاکو چور کہے گا، جس کے اوپر خود اب اتنے بڑے بڑے الزامات ہیں گھڑی چوری کے اور توشہ خانہ چوری کے۔ آج انالیسس پلڈیٹ نے کیا، انہوں نے کہا عمران خان کی زندگی میں سب سے زیادہ آمدنی ان کو توشہ خانہ کی چیزیں بیچنے سے ہوئی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ اب اس قسم کے اخلاقی لیکچر ہمیں نہ دیں، پاکستان کے عوام پر قیاس کریں اور ان کو فیصلہ کرنے دیں۔ اچھا شعیب شہین صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ
یہ اگلے الیکشن سے پہلے کوئی ماحول کو سازگار بنانے کے لیے یہ دونوں فریقین میں کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باجوہ صاحب نے آخری گفتگو کی ہے میں اس سے متفق ہوں کہ اب سیاسی جماعتوں کو چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ آگے بڑھیں، چیزوں کو، ملک کو اس دلدل سے نکالیں۔ آج پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، ان کی پور پرفارمنس کی وجہ سے حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں جو 5% ڈیفالٹ کا چانس تھا آج 75% پہ پہنچ چکے ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں سیاسی جماعتوں کو اور اس بات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل ہو گئے ہیں، اگر پریکٹیکلی نہیں بھی ہوئے تو ساری جماعتیں مل کے ایک بات پہ متفق ہو جائیں کہ جی فوج کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ جناب ہم فری فیئر الیکشن کرائیں گے۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب جس حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ آج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن کی ڈیٹ دو، فوری الیکشن کی ڈیٹ تو ٹھیک بات ہے۔ دیکھیں اس کمزور گورنمنٹ یا جن حالات میں یہ گورنمنٹ چل رہی ہے، یہ گورنمنٹ چل تو نہیں رہی نا، آپ بتائیں ان کو چاہیے کہ سٹرونگ، اگر یہ آنا چاہتے ہیں ایک سٹرونگ گورنمنٹ لے کر پہلی آئیں۔ بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیفالٹ کا بیانیہ جھوٹا ہے۔ آج بلومبرگ اکنامکس نے اس کے اوپر ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے اور پاکستان کے ڈیفالٹ کا چانس صرف 10% ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو ڈیفالٹ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ مطالبہ کرتے جائیں نا، پارلیمانی جمہوریتوں میں یہ مطالبہ ہوتا ہے، لیکن اگر استحکام چاہیے تو پھر پارلیمان 12 اگست کو اپنی مدت انشاءاللہ پوری کرے گی اور 12 اکتوبر 2023 سے پہلے انتخابات ہو جائیں گے، اور اصل ایشو یہی ہے کہ وہ انتخابات جو ہیں ان میں پھر RTS نہ بیٹھے، اس میں پھر پارٹیوں کو زبردستی ایک پارٹی میں تو شامل یہ نئے آرمی چیف کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ جی ان کا ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ کیا وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو آنے والے انتخابات ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں۔ اگر ایسے انتخابات ہوتے ہیں جو صاف اور شفاف ہوں، اور ہوئے بھی تو ہمیں امید نہیں ہے کہ عمران خان ان کو مانیں گے، لیکن بہرحال ہمیں صاف شفاف انتخابات چاہیے، کیونکہ اصل جو بنیاد ہے جمہوریت کی، جب تک اس پروسیس کا تقدس ہم قائم نہیں کر لیتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، نئے آرمی چیف کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی تباہی اس وقت ملک کی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا ہے، میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر اس سے آرمی چیف کا کیا تعلق ہے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، کیونکہ آرمی چیف پچھلے 3 مہینے سے یا 2 مہینے سے پورا ملک سٹینڈ سٹل ہے، لوگ ابھی بھی آرمی چیف کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں۔ ٹرو سینس میں تو نہ دیکھیں نا، غلط ہے نا، یہ غیر آئینی ہے۔ غیر آئینی ہے۔ پولیٹیکل جس دن حقیقی معنوں میں ہو جائے گی نا فوج، اس دن یہاں ملک میں سکون بھی آ جائے گا، یہ لوگ واقعی بیٹھیں گے آپس میں، اس دن واقعی جمہوریت کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ آپ کے خیال میں نئے آرمی چیف کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حقیقی بالادستی ہونی چاہیے؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے، اور یہ کب ہوگا؟ دیکھیں معیشت کب درست ہوگی؟ جب حقیقی جمہوریت ہوگی۔ حقیقی جمہوریت کب آئے گی؟ جب آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ آئین اور قانون کی بالادستی کب ہوگی؟ جب فوج اسٹیبلشمنٹ اپنا آئینی کردار ادا کرے گی اور سیاست سے بالاتر ہو جائے گی۔ سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا یہ نئے آرمی چیف کے لیے؟ کہ اپنے ادارے کو آئین کی حدود میں رکھیں اور دوسرے اداروں کو بھی یہ سگنل دیں کہ وہ بھی آئین کی حدود میں رہیں، کیونکہ صرف جیسا میں نے کہا صرف فوج کا ادارہ نہیں ہے، عدلیہ کا بھی بہت اہم رول ہے سیاسی توڑ مروڑ میں، اور میڈیا کا بھی بہت اہم رول ہے۔ یہ سارے ایشوز جو ہیں ہمیں جب تک ہم آئین کے اوپر قیاس نہیں کرتے، اور عمران خان وہ شخص ہیں جو اپوزیشن سے ہاتھ ملانے سے بھی گریزاں تھے، تو ان سے یہ امید کرنا کہ وہ رواداری پر آئیں گے ہمیں توقع نہیں ہے، لیکن آئین کے تحت ان کو جو آزادی حاصل ہے اس کا وہ استعمال کر رہے ہیں اور بہت بہت شکریہ خرم صاحب اور شعیب شاہین صاحب۔ اور نئے آرمی چیف جو بھی ہوں ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ انہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے اور پاکستان کے آئین سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، اور اگر نیا آرمی چیف یہ ثابت کر دے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کہ وہ پاکستان کے آئین کو جواب دہ ہے اور آئین سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، پاکستان کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔